बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसे मियाँ बीवी का जो कि हज करने गए और वहां जाकर जानवर बन गए। आखिर अल्लाह पाक के घर उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी दर्दनाक सजा दी। इस वाकये को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप एक सबक हासिल करेंगे। इसीलिए इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के एक इलाके में एक दीनदार घराना था जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहता था। माँ बाप बहुत नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि इमाम मस्जिद था, क्योंकि कुछ दिनों से इमाम मस्जिद लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो इशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारता था और ये औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद किया था, क्योंकि उनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग हज करके आए। उनका सारा खानदान बहुत दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खाना काबा की जियारत करवाते। ये उनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब उनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज्यादा आजाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर उनके जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वो अपने माँ बाप का कारोबार संभाल रहा था और ना ही वो कुछ और करता था। हालांकि उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। बचपन में तो वो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। न नमाज की पाबंदी करता, न कुरान पढ़ता और रात को देर से घर आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आई और झिझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय का पूछा और कहने लगी, आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झिझकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि ये दीनदार घराना है। उनका सारा खानदान बहुत नेक परहेजगार है। इसलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर उस लड़के की माँ ने कहा कि बहन जी, आपको जो कहना है बिला झिझक कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वो औरत एकदम से उस औरत को देखने लगी और कहने लगी कि आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? वो औरत कहने लगी, मुझे कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत नेक है। आपका खानदान तो जिंदगी ही हज करके खाना काबा की जियारत करके शुरू करता है, मगर उस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा जी कहने लगी कि बहन जी, उसने क्या तंग किया है? वो औरत कहने लगी कि काफी दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन घर की लड़कियां जवान हैं उनके घर में पत्थर फेंकते हैं। कभी उनकी लड़कियों को आते जाते बातें करते हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी। एक लड़की अपने जामे में जा रही थी, उनकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। आपा जी, आप अपने बेटे से कह दीजिए कि ऐसे बुरे दोस्तों के साथ ना घूमा करे। इतना कहकर वो औरत चली गई। वो आपा जी गुमसुम बैठी दरवाजे को देखती रहे। मगरिब की नमाज के बाद जब उसके शोहर घर आए, शाम का खाना खाने लगे, तो उसकी बीवी कहने लगी कि देखिए, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप तो जानते हैं कि वो आपकी तरह 5 वक्त का नमाज नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता देकर उसकी शादी कर दें, ताकि वो शादी के फौरन बाद खाना काबा की जियारत करे। और हज भी करीब है, वो इस साल हज भी करें, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने बुरे दोस्तों से
تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والی کو بلایا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائیں جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو۔ آپ جیسا کہیں گی ویسے رقم ادا کروں گی، رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والی نے ہی رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ آپا جی ان کی شادی کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب ان کا شوہر، وہ دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے، ان کو حج پر بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت تھے۔ جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی، یہ وہاں پر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسی جگہ بھیجیں، لندن بھیجے، پیرس بھیجے، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے خانہ کعبہ کو جانے کو، ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتا تھا، اپنے خاندان کا دستور کہ شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کی ماں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں لے کر 2 ٹکٹیں گئی تو کہنے لگی بیٹا آپ دونوں بہت خوش قسمت ہیں، آپ نے حج کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جب ہماری بھی شادی ہوئی تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ ہی کرنا پڑا۔ اب آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے، جہاز پر سوار ہوئے۔ جتنے بھی اس جہاز میں حاجی سوار تھے سب کے سب ہاتھوں میں تسبیح کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی حاجی سوار تھے سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہہ کے لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس فلیٹ میں سبھی حج کرنے جا رہے تھے۔ دونوں کا ہنستے ہوئے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب یہ وہاں سے ہوٹل پہنچے تو وہاں بھی سب لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب تھی، یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے مگر ان کی آوازیں دوسروں کو کمرے تک گونجتی رہتی تھی، اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق تھے۔ اس کی بیوی تو پردے میں تھی مگر پردے میں بھی وہ بے پردہ لگ رہی تھی، اس کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ حج کرنے آئی ہوئی ہے، اور جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ اس لڑکی کے خد و خال واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ آج کل کے جو بے حیا لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح کا عبایا پہنا کرتی ہیں، اسی طرح پردہ ہونا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لڑکی نے بھی عبایا فیشن کے طور پر برقع پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں میاں بیوی کو مڑ مڑ کر دیکھتا، کیونکہ ان دونوں نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی بھی حد پار کر دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جسے یہ تنہائی میں کر رہے ہوں۔ وہاں کے سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، اچھے خاصے تنگ ہو رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے، کہہ کے لگاتے جا رہے تھے اور عجیب قسم کی شرارتیں کرتے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا کہکا اس قدر اونچا گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئے، پلٹ کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے ذرا بھی حیا باقی نہیں تھی۔ اس وقت حرم شریف میں موجودہ سامنے خانہ کعبہ تھا، اس کے باوجود اسی طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے، اس کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے نعوذ باللہ جیسے وہ سیر پر آئے ہوں۔ صرف ہوٹل میں نہیں بلکہ حرم شریف میں بھی یہی حرکتیں تھی۔ ایک مرتبہ تو جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ حج پر تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کے قوانین اور ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے۔ آخر کو آپ مسلمان ہیں،
حرم شریف کا احترام کرنا تو ہم سب پر لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہوں۔ اس شخص کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر جلا رہے تھے جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ آخر تم ہوتے کون ہو؟ ہمارے باپ بننے والے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ دو، نصیحت کرو۔ ہاں، اپنا اچھا یا برا ہم سمجھتے ہیں، پہلے خود کو تو دیکھ لو۔ تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو؟ جا کر پہلے اپنے خود کو گناہ بخشواؤ، پھر دوسروں پر نظر رکھنا۔ بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد یہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر نہ تو ان لوگوں نے نماز پڑھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیارت کی دلچسپی لے رہے تھے۔ یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کو بھیج دیا تھا، اور ان کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ دکھائی دے رہے تھے۔ تو دوستو، پھر ان دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بس دولت کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ان کا یہ تھا کہ دولت ہی تو ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا، سبھی لوگ دیکھ کر چیخیں نکل گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ حاجی صبح صبح طواف کرنے نکل گئے، کیونکہ وہ حاجی چاہ رہے تھے کہ آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ زیارتیں کریں گے۔ اور یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کے طرف آ رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم آخری بار حرم شریف جائیں گے اور باقی کے دن ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بہت عجیب ہیں، شادی کے بعد ہم کو فوراً زبردستی یہاں بھیج دیا۔ اس کے شوہر کہنے لگا کہ میں تو صرف اپنے خاندان کے دستور دبا رہا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے، ان دونوں کو اس دستور کا پتہ ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس سے محروم ہیں۔ یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں سے بہت سارے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھی۔ دو بچے ان دونوں میاں بیوی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے، ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ان دونوں نے بچوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ان دونوں کو ایک بوڑھا بزرگ بھکاری نظر آیا، جو خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا ان کے پاس لے آیا، کیونکہ اس بھکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا، بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹ رہا تھا، اور ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ خیرات دے دیجئے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر ایسے تھے کہ انہوں نے بھکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بھکاری نے خود کو مزید گھسیٹا اور ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ خیرات دے دیجئے۔ جیسے اس لڑکے کو پتہ چلا کہ بھکاری نے میرے جوتے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے زور سے اس کے ہاتھ پکڑا، جھٹکا دیا اور اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے اس بھکاری کو مارنے لگا، سینے پر پیٹا، منہ پر، جس قدر ہو سکتا تھا وہ اپنے بھاری بھرکم جوتوں سے اس کو مار رہا تھا۔ کہنے لگا کہ گندے انسان، تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے، مجھے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے جوتے گندے کر دیے، چل اٹھ بوڑھے بھکاری، اپاہج صاف کرو میرے جوتے۔ پھر وہ اپنا جوتا اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے اور دوسرا پاؤں اس کے بازو کے اوپر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ صاف کرو۔ وہ بیچارہ بھکاری کیا کرتا، تراستے آنسو سے آنسو بہایا جا رہا تھا۔ ایک تو اس کے اعصاب پورے نہیں تھے، اور جو اس کا بازو ایک بچا تھا، اس کے اوپر بھی اس کمینے نے اپنا ایک جوتا رکھا ہوا تھا، اور وہ چلا رہا تھا، اور ایک جو تمہارا ہاتھ بچا ہے میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ آخر وہ بیچارہ بھکاری کرتا تو کیا کرتا، سوائے آنسو بہانے کے۔ جب اس لڑکے نے کافی اس پر تشدد کر لیا
اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں، یہ اپاہج کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ کافی زیادہ لوگ ان کے پاس جمع ہو چکے تھے، وہ لوگ ان کو روکنا چاہ رہے تھے مگر ان کی بدتمیزی دیکھ کر سب پیچھے ہٹ گئے اور لوگوں کو دیکھ کر انہیں بھی گالی گلوچ کرنے لگا۔ وہ گالم گلوچ کرتے ہوئے غصے میں حرم شریف میں داخل ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکا جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آیا تو لڑکا اچانک درد سے چیخنے لگا، اور جیسے اس نے حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے، وہ ترس سے چلانے لگا تھا۔ لوگ اس لڑکے کی چیخیں سن رہے تھے، اسے تھام کر اس سے سوال کرنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن بجائے وہ بتائے لیکن وہ ترس سے چلانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگا اور بڑے فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی، وہ عجیب سا جانور بن چکا تھا، اس کے پیر بھی مڑ چکے تھے، وہ اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس گر گئی اور وہ منہ سے بولنا چاہتی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی پل اس کے اگلے ہاتھ مڑ چکے اور یوں چل رہی تھی جیسے چار پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا اور اس کی بیوی آدھا انسان اور آدھا جانور تھی۔ اس لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جلدی سے خادمین کو بلایا اور خادمین نے ان کو اٹھا کر ہسپتال میں لے گئے۔ ان کو دیکھ کر توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر ان دونوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ ایسے ہی دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ سارے مکہ والے لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے، دور دور تک لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ لوگ توبہ استغفار کرتے جا رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں سے پوچھ کے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئی، لیکن کیسے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور ایک لاچار فقیر کے ساتھ کیسے انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ جب اپنے بندے کی کسی رسی کو کھینچنے پر اترتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگاتا۔ سارے حاجیوں میں اور سارے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور موت ان کو دیکھ کر کارنل ہاتھ لگائے استغفار کا ورد کرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ دوستو دیکھیے نا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والوں کا انجام کرتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کسی کے نصیب نہیں کرتا، اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے حج کرنا وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر حج کرے گا تو اس کی بھول ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں حج کر لوں گا، یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو غریب کو بھی اپنے پاس بلا کر حج کروا دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو ابھی سے امیر انسان بھی خانہ کعبہ جا کر حج جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حادثات اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔